बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, कौन किससे मिलता रहा, इस हवाले से शेख रशीद अहमद ने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। वो कहते हैं कि अभी तो मैं मुलाकातों का जिक्र कर रहा हूँ, अगर मैंने टेलीफोन कॉल्स की बात की तो फिर तो कयामत आ जाएगी। ख्वाजा आसिफ के बारे में उन्होंने कहा मुलाकात की, एहसन इकबाल के हवाले से कहा। साथ ही साथ वो बोले कि मौलाना से लेकर मौलाना फजल रहमान से लेकर बिलावल भुट्टो जरदारी तक सभी मुलाकातें करते रहते हैं। बहरहाल मरियम नवाज ने इन मुलाकातों की तरदीद की है। वो कहते हैं कि अगर मुलाकातें हुई भी हैं तो उन्हें इस हवाले से कुछ मालूम नहीं है, लेकिन तर्जुमान पाक फौज का निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए ये कहना है कि मोहम्मद जुबैर की उनकी ख्वाहिश पर 2 बार मुलाकात हुई है, जिसमें उन्होंने मरियम नवाज और नवाज शरीफ से मुतल्लिक बात की है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। साथ ही साथ अपोजिशन ने जो APC की, अब वो किसके लिए आने वाले दिनों में मुश्किलात खड़ी करेगी अपोजिशन के लिए। हबीब साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे, क्या इस तरह की मुलाकातें पहली बार हुई है, और अगर पहली बार नहीं तो क्या इस तरह की मुलाकात की डिटेल बाहर आना ठीक है? पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख लीजिए, आज पाकिस्तान को बने हुए 73 बरस हो रहे हैं। इन 73 बरसों में शायद ही कोई दिन, कोई महीना ऐसा गुजरा होगा, कोई हफ्ता ऐसा गुजरा होगा जब पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के दरमियान और पाकिस्तान की आला फौजी क़यादत के दरमियान मुलाकातें नहीं होती। मुलाकातें हमेशा होती रही हैं, और इन मुलाकातों में आम तौर पर सोशल सिक्योरिटी भी डिस्कस होती है, और माफ़ कीजिएगा, जो मुल्की सिक्योरिटी है वो डिस्कस होती है। और हम चूँकि हाईली पोलिटिकल लोग हैं, तो जब भी 2 पाकिस्तानी मिलते हैं तो उसमें यकीनी तौर पर यह बात ज़ेर बहस आती है कि हुकूमत कैसी चल रही है, पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म है वो क्या कर रहा है। ये एक हमारे रेगुलर गुफ्तगू का हिस्सा है। हत्ता कि आम तौर पे दोस्त भी जब मिलते हैं, आप किसी शादी में चले जाएं, वहाँ पर भी ये गुफ्तगू हो रही होती है। अलबत्ता जब इस तरह की गुफ्तगू हो और बंद कमरों में हो, पर्दे के पीछे रखने की ख्वाहिश के साथ हो, ऑफ द रिकॉर्ड हो, तो फिर उसको कभी भी सामने नहीं लाया जाता। और ये जिम्मेदारी दोनों फरीकों की होती है, वो जो मेज़बान है या वो जो मेहमान है। इन दोनों की जिम्मेदारी ये होती है कि इस तरह की मुलाकातों को मंजर आम पर ना लाएं। ये क्योंकि पॉलिटिकल मीटिंग्स अपनी नेचर में नहीं होती, इनके अंदर अगर पॉलिटिक्स भी कोई हो रही होती है तो उसकी कोई ना कोई रीजन जो है वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई होती है। तो लिहाजा इनकी डिटेल्स जब बाहर आती हैं, पर्दे के पीछे होने वाली बातें जब बाहर आती हैं, तो अल्टीमेटली इसका झटका, इसके बुरे असरात सबसे ज्यादा उस पर मुरतब होते हैं जो इख्तिदार में है। और इस वक्त इख्तिदार में कौन है? PTI। तो लिहाजा इसका सारे का सारा नुकसान जो है वो PTI को होगा। लेकिन तहरीक और हो रहा है। अब ये बड़ा अजीबो गरीब मखमसा है शायद PTI के नजदीक, और मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस तरह उसको, इन सारी चीजों को डिफेंड नहीं किया। कि देखिए, वजीर आजम जो है इस मुल्क का सबसे बड़ा ओहदा है, और वजीर आजम की हैसियत एक बाप की सी है, एक बड़े भाई की सी होती है। तो उन्हें कम अज कम उन्हें नहीं तो उनके पार्टी को मुनज़्ज़म अंदाज में ये बात कहनी चाहिए थी कि आप देखिए, इस तरह की मुलाकातें होती रहती हैं, लेकिन हम इन पे तबसरा करना या इनकी डिटेल्स बाहर लाना हमें नागवार गुजरता है, और हम इसको पसंद नहीं करते, और हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हुए हैं। कम अज कम ये जो डिफेंस है ये इस हद तक बड़े कुव्वत के साथ पेश किया जा सकता है। इस तरह खामोश रह के जो कुछ हुआ है वो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हुकूमत ने मैदान खुला छोड़ दिया है, और नवाज शरीफ साहब जिस एजेंडे को सेट करना चाहते थे उन्होंने बहुत ही कंफर्टेबली सेट कर लिया है। यानी हुकूमत ने अब तक जितना उनका थ्रस्ट था वो था करप्शन और एंटी करप्शन ड्राइव। आप पिछले चंद दिन से भी, पिछले इतवार से अब तक देख लें, करप्शन और एंटी करप्शन ड्राइव कहां चली गई, और पूरे का पूरा एजेंडा वहां पे है जहां नवाज शरीफ ने सेट किया है। नैरेटिव वो डिस्कस हो रहा है। नुकसान नून लीग को हो रहा है कि जी उनके नुमाइंदे मिले और क़यादत कहती है कि जी हमें इल्म नहीं है। देखिए, नून लीग को तो इस वक्त इस सारी गुफ्तगू से सियासी तौर पर फायदा ही फायदा हो रहा है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि मीडिया पे ये चीज डिबेट हो रही है, उसके बाद जब आम पब्लिक में ये चीज डिबेट होती है तो कोई बात किसी अंदाज से की जाती है, कोई बात किसी अंदाज से की जाती है। तो ये इसका तो नून लीग को तो सिर्फ फायदा हो रहा है, नुकसान तो फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रहा नैरेटिव की हद तक। नुकसान जो है इसका हुकूमत को हो रहा है। हुकूमत इस वक्त डिफेंसिव पोजीशन में क्यों नहीं आ रही साहब?
پتہ نہیں حبیب صاحب کون سے ایونٹس کو دیکھ رہے ہیں جو کہ شاید باقی کا پاکستان نہیں دیکھ رہا. حبیب صاحب نے کہا کہ اس کا نون لیگ کو فائدہ ہی فائدہ ہو رہا ہے, اس کا نقصان حکومت ہی کو ہو رہا ہے اور دیگر جو اقتدار میں لوگ ہیں ان کو ہو رہا ہے. شاید ہم مختلف ایونٹس کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ میں اور باقی کے بہت سے لوگ, خواہ آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں, خواہ آپ ٹیلی میڈیا دیکھ لیں, خواہ آپ اخباریں دیکھ لیں, پاکستان کی کوئی بھی میڈیم جو کہ تبصرے کی یا خبر کا میڈیم ہے اگر اس کو دیکھ لیں تو اس پہ تو کم از کم اس طرح کا کوئی بات نہیں ہو رہی. دیکھیے 2-3 باتیں حبیب صاحب نے درست فرمایا کہ جب بھی کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ سیاست کے اوپر بات کرتے ہیں, کوئی رائٹ کی بات کرتا ہے, کوئی لیفٹ کی بات کرتا ہے, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن ان میں سے ایک شخص اس طرح کا نہیں ہوتا جو کہ کہہ رہا ہو باقی ساری عوام کو کہ سڑکوں پر نکل آؤ اور ٹینکوں کے سامنے لیٹ جاؤ اور نکال پھینکو اور نکال مارو اور یہ کر دو اور وہ کر دو. یہ دو عام لوگوں کی ملاقات نہیں ہے, یہ ایک نواز شریف صاحب کے ایمسری اور ایک ہم پاکستان کے فوج کے اعلیٰ ترین شخص کی ملاقات ہے. یہ اگر تو اس کو کسی آپ ٹھیلے والے کے پاس کھڑے ہوئے 2 لوگوں کی ملاقات سے تشبیہ دینا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ انالیسس, یا ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے کسی 2 لوگوں کی حبیب صاحب کی میری گپ شپ سے تشبیہ دینا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے. مجھے اس پورے ایونٹ پہ بہت دکھ ہوا. دیکھیے آپ اس کے اندر کوئی وکٹر بھی نہیں ہے, کوئی شخص بھی اس کے اندر نہیں جیتا, کوئی ادارہ اس میں انفارچونیٹلی نہیں جیتا, کوئی پولیٹیکل پارٹی اس میں نہیں جیتی. ہاں اگر کوئی ہارا ہے تو میرا انالیسس حبیب صاحب سے بالکل مختلف ہے اور وہ نون لیگ ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ غلط بیانی کو ایک ایسے لیول پہ لے جائیں کہ آپ کی کسی بات پہ بھی اعتبار نہ رہے. دیکھیں آپ نے پبلکلی ایک سٹانس لیا, اب سے پہلے ہم غلط بیانیاں پاکستان میں پراپرٹیز ہیں نہیں ہیں, ملک سے باہر پراپرٹیز ہیں نہیں ہیں, بالکل بھی نہیں ہیں, پھر 88 کروڑ روپے کی جائیدادیں آپ نے ڈکلیئر کی, چلیں لوگوں نے کسی طریقے پی لی. پھر آپ نے ہر قسم کی دوسری غلط بات کی, سپریم کورٹ کی حد تک آپ نے کبھی فونٹ بدل دیا, کبھی کوئی ڈیڈ بدل دی, لوگوں نے بات پی لی. آپ نے پھر ایک تحریک چلائی اور لوگوں کو کہا کہ ہمارے ساتھ چلو اور ہمارا ان سے مقابلہ ہے اور یہ لوگ اور خلائی مخلوق اور محکمہ زراعت اور اس طرح کی آپ باتیں کرتے رہے. پھر آپ نے کہا کہ ہم جو بھی ہو جائے ہم یہ کام نہیں کریں گے, ہم بوٹ نہیں پالش کریں گے, ہم یہ نہیں کریں گے. آپ نے لوگوں کو اشتعال دلوایا اس ملک کے اندر, لوگوں کو اس ملک میں پراپرلی اشتعال دلوایا. یہ میں نہیں کہہ رہا, سپریم کورٹ میں اس چیز کے اوپر کیسز چلے ہیں نون لیگ کے لوگوں کے خلاف کہ لوگوں کو آپ نے اپنی سپیچز میں اشتعال دلوایا اداروں کے خلاف اور عدلیہ کے خلاف. ایک طرف آپ پبلک عوام کو, پبلک سینٹیمنٹ کو, اور اس کو حبیب صاحب سے بہتر کون جانتا ہے جو کہ ہر ہفتے 2 ہفتے بعد لوگوں کی پلس کے اوپر حبیب صاحب جا کے پتا کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اسٹریٹ میں, کون بہتر جانتا ہے کہ لوگوں میں اشتعال دلوایا گیا. لوگوں نے نون لیگ کے جو سپورٹرز تھے انہوں نے اپنے قائد کے کہنے کے اوپر, اپنے قائدین کے کہنے کے اوپر انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ باتیں بھی کی. سوشل میڈیا بھی ہمارے سامنے اس بات کی دلیل ہے, اسٹریٹ ہمارے سامنے اس بات کی دلیل ہے, اس وجہ سے کہ ہمارے قائدین جو ہیں وہ ایک پرنسپل جمہوری. ایک طرف آپ یہ بات کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ, اور اب اگر آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان کو نہیں مانیں گے, آپ کہیں گے کہ نہیں زبیر صاحب کی جو اس کے اوپر ٹوسٹس ہیں وہ درست ہیں اور ڈی جی آئی ایس پی آر نہیں ٹھیک, پھر تو آپ اس ملک میں کسی بھی چیز کو نہیں مانیں گے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا کہ ان کی ریکویسٹ کے اوپر یہ میٹنگ ہوئی تھی اور اس میٹنگ کے اندر یہ بات ڈسکس ہوئی تھی اور یہ چیف کا جواب تھا اس کے اوپر. اب یہ اگر ایک پولیٹیکل بیٹریل نہیں ہے اس شخص کا جو آپ کے لیے سڑک پہ کھڑا کبھی کسی سے لڑائی لے لیتا ہے, کبھی کسی سے لڑائی لے لیتا ہے, کہتا ہے کہ نہیں میرا قائد جو ہے اس نے کہا ہے کہ اور میں خبردار اور میں یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کے ساتھ ہوں اور ووٹ کو عزت دو اور جمہوریت اور یہ اور وہ, اور دوسری طرف اس کو یہ پتا چلے کہ کل شام بھی آپ کا بندہ مل رہا تھا اور پچھلے ہفتے بھی آپ کا بندہ مل رہا تھا. دیکھیں جو دونوں چیزوں میں فرق سمجھیں. جو میٹنگ ہوئی جس کے اندر ساری پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ شامل تھے یا بہت سی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ شامل تھے, جس میں شہباز شریف صاحب بھی شامل تھے, دیگر لوگ بھی شامل تھے, جو گلگت بلتستان کے لحاظ سے سامنے آئی, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اس طرح کی میٹنگز ہوتی ہیں, حبیب صاحب نے درست فرمایا, اس طرح کی میٹنگز ہوتی ہیں. اداروں کا اور پولیٹیکل پارٹیز کا آپس میں ہمیشہ تعلق رہا ہے, بٹ اس میٹنگ کا, یہ جو زبیر صاحب والی میٹنگ ہے جس کی پبلکلی بات ہوئی, یہ وہ میٹنگ نہیں تھی. یہ کوئی ریاست کے امور کے اوپر میٹنگ نہیں ہو رہی تھی. یہ بھیجا گیا تھا, اگر آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ کی تشریح کریں تو کیسز کے اوپر بات کرنے کا, سیاسی معاملات پہ بات کرنے کو بھیجا گیا تھا. اچھا چلیں اگر آپ یہ کر ہی رہے ہیں,
اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. چلیں آپ کا خیال ہے کہ آپ کو وہاں سے کوئی ریلیف مل سکتا ہے, آپ نے کر لی, تو پھر مہربانی کر کے اس غریب آدمی کو جو آپ کی حب میں آپ کی پارٹی کا ورکر ہے اس کو مس لیڈ نہ کریں. اس کو نہ کہیں کہ تم لوکل جگہ پہ جا کے اداروں سے لڑائی کر لو, تم کہو کہ یہ بالکل ادارے ٹھیک نہیں ہیں, یہ جو یہاں پہ کھڑا پولیس والا اور یہ جو فوجی اور یہ جو ہے یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں, انہوں نے بڑا زیادتی کی ہمارے ملک کے ساتھ, انہوں نے جمہوریت کو غرق کر دیا, یہ عدالتیں ٹھیک نہیں ہیں, یہ فلانا ٹھیک نہیں ہے, اور دوسری طرف جا کے آپ اپنا معاملہ سیٹل کروا رہے ہیں. اس بات پہ کسی کو بھی خوش نہیں ہونا چاہیے. اس میں کوئی جیتا نہیں ہے, اس میں سب لوگ ہارے ہیں, نون لیگ تھوڑا زیادہ ہاری ہے. حبیب صاحب, ایک طرف نون لیگ کا بیانیہ اور پھر دوسری طرف اگر ہم ترجمان پاک فوج کے بیان کو دیکھیں تو وہ اس بات کی تصدیق کرتے کہ محمد زبیر ان سے ملے اور کس مقصد کے لیے ملے. یہ کوئی ایک ملاقات, یہ تو ایک ملاقات کا واقعہ ہے. زبیر صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ سے جب انٹریکشن ہوتا رہا ہے فوج کے ساتھ تو اس میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتے رہے ہیں, اور بالخصوص اس وقت سے جب سے پناما لیک آیا. پناما لیکس کے بارے میں پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر یہ ایک طے شدہ تقریباً فیکٹ ہے کہ ہمارا پناما لیکس کا آنا, ہمارے خلاف کیس کا چلنا, نواز شریف صاحب کی نااہلی, اس کے بعد نیب کے اندر کیسز کا کھل جانا, یہ سب کا سب ایک ڈیزائن کا حصہ ہے. اور اس ڈیزائن میں اب نواز شریف صاحب نے کھل کے کہہ دیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اور بالخصوص وہ راولپنڈی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اب جب تک یہ اس تقریر کے درمیان اور جولائی 2017 کے درمیان 20 ستمبر 2020 اور جولائی 2017 اس کے درمیان جتنا بھی عرصہ گزرا ہے, اس میں جو ریکنسیلیشن کی کوششیں ہیں وہ کافی حد تک رہی ہیں. اس میں جو میری معلومات ہیں اس میں کچھ بزنس مین بھی شامل ہیں, اس میں ایک سابق وزیر اعظم بھی شامل ہیں, اس میں محمد زبیر صاحب بھی شامل ہیں, اور اس میں چند اور لوگ شریف خاندان کے فیملی ممبرز بھی شامل ہیں, اور اس میں شریف خاندان کی فیملی ممبرز بھی شامل ہیں. تو یہ تو باتیں ہوتی رہی ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ اس کا کیا نتیجہ کچھ نکلا, کیا وہ باتیں کرنی چاہیے تھیں؟ آف کورس وہ نہیں کرنی چاہیے تھی, اور وہ کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے تھی, نہ جانے والے کو کرنی چاہیے تھی, نہ ملنے والے کو کرنی چاہیے تھی. لیکن اگر میں یہ کہتا ہوں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے, اگر میں اس بات کو درست اس کے ہونے پہ اصرار کروں تو پھر مجھے ماننا پڑے گا کہ پاکستان کی پچھلی 73 سالہ تاریخ جو ہے وہ سب غلط ہے, اس کے اوپر کاٹا ماریں اور پھر 20 ستمبر سے نئی تاریخ لکھنی شروع کرتے. ایسا نہیں ہو سکتا. پاکستان میں جو کچھ بھی واقعات ہیں وہ ایک سیکوینس کے ساتھ ہوتے ہیں, اور اس میں ہماری افواج کا ایک کردار ہے, ہمیں اس کو ماننا اور تسلیم کرنا چاہیے. اور دنیا کے ہر ملک میں کسی نہ کسی درجے میں ایسا ہوتا ہے. جب آپ اس کردار کو نفی کریں گے اور اس کردار کی مکمل نفی کریں گے تو پھر آپ کو اس کا نتائج بھگتنا پڑیں گے, کیونکہ ملک کا جو پاور سٹرکچر ہوتا ہے وہ صرف دستور نہیں ہوتا, اس کے صرف لفظ نہیں ہوتے, اس کی کچھ روایات ہوتی ہیں. ایک اسی سارے معاملے سے ہم آگے بڑھتے ہیں حبیب صاحب, اسی میں ایڈ کر لیجئے گا اپنے جواب میں اے پی سی کا معاملہ. اے پی سی ہو گئی اپوزیشن کی نظر میں یہ بڑی کامیاب اے پی سی تھی, سابق وزیر اعظم نے بھی خطاب کیا, آصف علی زرداری بھی اس میں بولے. اب آنے والے دن کس کے لیے مشکلات لا رہے ہیں, اپوزیشن کے لیے یا حکومت کے لیے؟ دیکھیے اے پی سی کی جہاں تک کامیابی ہے نا, اے پی سی کی کامیابی میں کوئی شک نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اس اے پی سی کو ختم ہوئے 5 دن ہو چکے ہیں, اور ہم 5ویں دن بیٹھ کے بھی ہم اے پی سی کو ہی ڈسکس کر رہے ہیں, یا اے پی سی سے نکلنے والی خبروں کی ریاکشن اور ریاکشن میں پورے کا پورا میڈیا سائیکل چل رہا ہے. تو اس میڈیا لہٰذا آپ کو یہ تو طے ہے کہ یہ اے پی سی کامیاب ہو چکی ہے. اب یہاں سے کامیابی کے بعد اس اے پی سی کی کیا صرف اے پی سی کامیابی نہیں, اے پی سی ایک بگننگ ہے. اب اس آغاز کا انجام کیا ہونا ہے, اس میں طے شدہ آغاز جو تھا اس میں طے شدہ انجام یہ بتایا گیا ہے کہ جنوری تک ہم نے حکومت گرانی ہے, اور اس درمیان کے عرصے میں 6 مہینے. ان 6 مہینے میں اے پی سی کو کیا, سب سے پہلے تو اے پی سی کو ثابت کرنا ہے کہ ہم اتنے ہی متحد ہیں جتنے ہم اے پی سی میں نظر آئے تھے, جس ایجنڈے پر ہم نے سائن کیا تھا. اس کے بعد نمبر 2 کیا ہے کہ ہر جماعت کو اپنے اپنے حلقہ اثر میں کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا ہے. پی ایم ایل این کو پنجاب میں, پیپلز پارٹی کو سندھ میں, بلوچستان کے لوگوں کو بلوچستان میں, اور مولانا فضل الرحمان کو خیبر پختونخوا میں. تو یہ طے یہ کرے گا کہ ان کے جلسے اور ریلیز جو میری معلومات ہیں
وہ یہ ہے کہ رہبر کمیٹی کا اجلاس شاید اسی ہفتے میں یعنی آئندہ والے ہفتے میں ہوگا اور اس میں کم از کم 5 جلسوں کا شیڈیول اناؤنس کیا جائے گا. اچھا. اسی طرح مریم نواز کے جو قریبی سرکلز ہیں وہ بھی کچھ جلسوں کا شیڈیول طے کر رہے ہیں. اچھا. تو ان جلسوں کی کامیابی دراصل یہ طے کرے گی کہ آگے چلتے ہوئے اے پی سی خود اپوزیشن مشکل میں آ جاتی ہے یا حکومت مشکل میں آ جاتی ہے. 5 جلسے جو ہیں وہ پلان کرنے جا رہی ہے اپوزیشن رہبر کمیٹی کے اجلاس میں. ساتھ اگر یہ جلسے ہوتے ہیں ایک بڑا موب سڑکوں پر آ جاتا ہے, لوگ یہ اکٹھے کر لیتے ہیں, تو قانونی طور پر حکومت کے پاس کیا آپشن ہے انہیں روکنے کے لیے, اپوزیشن کو روکنے کے لیے؟ دیکھیں قانونی طور پہ حکومت کے پاس کوئی زیادہ آپشن نہیں ہے ان کو روکنے کی, اس وجہ سے کہ ہمارے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ کی 1 سے زیادہ ججمنٹس اور لاہور ہائی کورٹ کی بھی 1 سے زیادہ ججمنٹس اس چیز کے اوپر موجود ہیں کہ جلسے جو ہیں وہ ایک ایسے بنیادی حق, مطلب رائٹ ٹو پروٹیسٹ جو ہے وہ ایک بنیادی حق ہے, ہمارے آئین میں پروٹیکٹڈ ہے اور ان کو روکا نہیں جا سکتا. ہاں یہ چیز کی جا سکتی ہے کہ آپ مال روڈ کے سینٹر میں نہ کریں, آپ فلانی جگہ پہ کر لیں, آپ ڈی چوک میں نہ کریں, آپ F9 پارک میں آ جائیں, اس طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں. ہاں دوسری بات جو ہو سکتی ہے کہ وہ یہ ہمیں کچھ ڈائریکشن ہو سکتی ہے کچھ جلسے والوں کو کہ آپ ایسی تقریر نہ کریں جو کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 19 میں جو ادارے پروٹیکٹڈ ہیں جس میں جوڈیشری ہے, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, اسلام ہے, دیگر اس طرح کی چیزیں ہیں, ان کے خلاف نہ ہو. تو حکومت اگر یہ جلسے شروع ہو جائیں تو حکومت کے پاس زیادہ اختیار نہیں ہوگا. شاید کرونا کی بنا پہ تھوڑی سی بات کی جا سکے روکنے کی, لیکن زیادہ اختیار نہیں ہوگا روکنے کا. لیکن میں پھر سے حبیب صاحب کی بات سے تھوڑا سا حیران ساتھ ساتھ کیا وہ حبیب صاحب کی بات پر جو آپ نے ریئیکٹ کرنا ہے وہ بھی بتائیے گا, لیکن ساتھ ساتھ شیخ رشید کی بات سے آپ اتفاق کریں گے یا اختلاف کریں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب ان اپوزیشن سے ہونا کچھ بھی نہیں. میں دونوں کی بات اگر اکٹھی کر سکوں, دیکھیں اے پی سی کا کیا سکسیس ہے, اے پی سی کا کیا پارٹی کانفرنس کا کس حد تک سکسیس ہے جو ابھی بیان کیا گیا. میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ شاید حبیب صاحب کسی اور ملٹی پارٹی کانفرنس کو دیکھ رہے ہیں اور باقی پاکستان کسی اور کو دیکھ رہا ہے, اس وجہ سے کہ کیا یہ ساری پارٹیز چاہتی ہیں کہ حکومت گر جائے؟ تو اے پی سی سے پہلے بھی یہی چاہتی تھیں. ساری پارٹیز کا خیال تھا کہ حکومت گھر چلی جانی چاہیے. کیا ان پارٹیز کا خیال یہ تھا اے پی سی سے پہلے کہ اگر نہیں جائے گی تو ہم اپنے پاور سینٹرز کے اندر پی ایم ایل این پنجاب میں, پیپلز پارٹی سندھ میں, مولانا صاحب کے پی میں, بلوچستان میں کچھ اسٹریٹ پاور کو ڈیمونسٹریٹ کریں گے؟ تو پچھلے سال سے بات چل رہی ہے کہ ہم اسٹریٹ پاور کو ڈیمونسٹریٹ کریں گے. کیا ڈیسائیڈ ہوا اس اے پی سی میں؟ ایک 3 مہینے کا ٹائم فریم. حبیب صاحب میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ دلی دور است کہ 3 مہینے کے ٹائم فریمز جو ہیں وہ جب بھی ڈیسائیڈ ہوئے ہیں, خواہ ایک مولانا صاحب کے دھرنے کے علاوہ 3 مہینے کے ٹائم فریمز جب بھی ڈیسائیڈ ہوئے ہیں تو وہ اس کے درمیان میں, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں there is many a slip between the cup and the lip, تو اس میں بڑی چیزیں ہو سکتی ہیں. ہاں اے پی سی کامیاب ہوتی اگر جو بیانیہ اینڈ میں جب اشاریہ جاری کیا گیا تو اس کے اندر بڑے ڈکلیریٹو گولز ہوتے. اے پی سی کامیاب ہوتی اگر کہتے کہ ہم نے استعفے دے کے اپنے لیڈران کو دے دیے ہیں, یہ ان کے پاس موجود ہیں, یہ ہمارے سامنے استعفے ہیں, جس دن ہم چاہیں گے ہم یہ ساری گورنمنٹ اور سسٹم ڈیزالو کر دیں گے. ابھی تو اے پی سی کا یہ حالت ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب پاکستان آئے اور ہمارے استعفے دے کے تو بھیج دیں, اسمبلی میں دے دیں. تو پھر آ رہے ہیں وہ, کہتے ہیں نا استعفے بھی نہیں دیتے, اوہو آ رہے ہیں وہ. بھئی بلاول, اچھا 2 باتیں دیکھیں, عوام کو بیوقوف نہ بنائیں. بلاول صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں, ہمارے استعفے لیں اور جا کے پارلیمنٹ میں سبمٹ کر دیں. پہلی بات یہ کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں بھلا, تو نہیں آ رہے. اچھا اگر آ جائیں گے تو بلاول صاحب استعفیٰ دے دیں گے؟ نہیں دیں گے. بھائی کتنی دیر بنائیں گے قوم کو یہ بیوقوف, کتنی دیر یہ والی باتیں کر لیں گے؟ اے پی سی کا یا اس پروٹیسٹ کا میں واضح کرتا چلوں, یا یہ جو اب جلسوں کا سکیڈول جو جاری ہوگا, اس کا سکسیس کا تعین اے پی سی اور اپوزیشن نہیں کریں گے. پھر حکومت پرفارم نہیں کرے گی تو یہ چیزیں سکسیسفل ہو جائیں گی. حکومت پرفارم کچھ کر رہے گی اگلے کچھ مہینوں کے اندر, کچھ تھوڑا ڈیلیوری سسٹم اگر بہتر ہوگا تو یہ چیزیں کامیاب نہیں ہوں گی جتنے مرضی جلسے ہوتے رہیں. ان تمام چیزوں کا اب سے پہلے کی طرح حکومت پہ منحصر ہے یہ بات. اگر حکومت کی پرفارمنس مزید خراب ہو گئی تو یہ جلسے طول پکڑیں گے, ان میں بہت سے لوگ آئیں گے اور جو دیگر ادارے ہیں ریاست کے وہ بھی دیکھیں گے کہ حکومت نہیں چل رہی. اگر حکومت کی پرفارمنس, عمران خان صاحب کی پرفارمنس کچھ بہتر نظر آئی تو یہ 5 نہیں تو 10 جلسے ہو جائیں گے, کیا فرق پڑے گا؟ ٹھیک ہے. حکومت کے پاس اب پرفارمنس کا مارجن کم ہوتا جا رہا ہے. وجہ یہ بالکل ہے کہ جب ایک دفعہ پولیٹیکلی ایک ایکسپریشن اناؤنس کر دیا جاتا ہے کہ ہم اس حکومت کو گرانا چاہتے ہیں, تو
بساد نے جو کہا میں اس سے اختلاف کرنے کی جسارت کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ فوجیں سرحدوں سے دور رہتی ہیں نا تو پھر بھی فوجیں رہتی ہیں, ٹھیک ہو گیا, لیکن جب سرحدوں پہ آن لگتی ہیں نا پھر صورتحال بدل جاتی ہے. صحیح. بہرحال اپوزیشن بھی یہی کہتی ہے کہ چونکہ حکومت پرفارم نہیں کر پا رہی, پی سی لے کر آئے ہیں حکومت کو گرانے کے لیے. ابھی وقت ہے بریک کا, بریک کے بعد آئیں گے تو مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سپریم کورٹ کے حکم پر سانحہ پشاور کی رپورٹ کو پبلک کر دیا گیا ہے. اس میں سانحے کی سیکیورٹی کی ناکامی جو ہے قرار دیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ ذمہ داروں کو سخت خلاف جو اس کے ذمہ دار اس کے خلاف سخت کارروائی کا بھی حکم دیا گیا ہے. چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ بڑوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے, چھوٹے عملے کو ذمہ دار ٹھہرا کر جو ہے انہیں سزا دی جاتی ہے. اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے. حبیب صاحب, سیکیورٹی کی ناکامی قرار دیا گیا ہے اس رپورٹ میں سانحے کو. اچھا, پہلے تو میں ذرا ایک پچھلے موضوع سے جڑی ایک بات کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو ہمیں اب اس وقت سب کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے. جو مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پردہ داری رکھیں ورنہ پردہ دری ہوگی, بہت صائب مشورہ ہے. بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ خاموش رہیں, بہت ہی صائب مشورہ ہے. صحیح. شیخ رشید صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں انہیں اس کے امپیکٹ کے بارے میں بہت کچھ سوچنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جس ادارے کے ترجمان کہلانے پہ خود کو فخر سمجھ رہے ہیں وہ اسی ادارے کے لیے نقصان دہ ہو جائے. تو لہٰذا ایک تو اپنی اب تک کی گفتگو سے وہ کوئی کنسٹرکٹیو چیز نہیں کریٹ کر سکے, سوائے اس کے انہوں نے ایک میڈیا سٹار کریٹ کر لی. تو اس سے تو انہیں بچنا چاہیے. وہ کہتے بھی ہیں نا میں واحد میڈیا پرسنالٹی. ہاں, دوسری بات یہ ہے, دیکھیے وہ اینکر نہیں ہے, وہ سیاستدان ہے, ٹھیک ہے نا. ان کا پرابلم کچھ اور ہے, انہوں نے ملک کو آگے لے کے جانا. آپ خاموش رہنے کا مشورہ لندن بھی دے رہے ہیں. دیکھیے آپ لندن اپوزیشن کا یہ اپوزیشن کی آپشن نہیں ہوتی خاموش رہنا. نہیں, کیونکہ بلاول نے کہا, مولانا صاحب نے کہا, یہ ایسے ایک بات سمجھیں, اپوزیشن نے بولنا ہوتا, اپوزیشن نے بولنا ہوتا, اسے بولنا ہی. دنیا میں ساری اپوزیشن کیا کرتی ہے. صحیح ہو گیا. اچھا دیکھیے, جہاں تک آپ کی یہ جو رپورٹ ہے, یہ جو میں نے اس کو گو تھرو کیا ہے, مجھے اگین اس بات پہ یہ کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے یہ رپورٹ اول تو کیوں بنائی. یعنی پہلے بنیادی فنڈامنٹل میرا کوشچن یہ ہے. دیکھیے پاکستان یہ جب کا یہ واقعہ ہے, یہ 2014 دسمبر 2014 کا واقعہ, اندوہناک ہمارے بچے قتل ہوئے اس واقعے میں, شہید ہوئے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت ہم دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے تھے نا. دہشت گردی کی جنگ میں آج آپ پرانے زخم کو ریدنا شروع کر دیں, اس جنگ سے نکل جانا اور الحمدللہ فاتحانہ انداز میں نکل جانا پاکستان کی اتنی بڑی کامیابی ہے کہ دنیا انگشت بدندہ ہے, دانتوں میں انگلیاں دبائے دیکھ رہی ہے کہ پاکستان آخر اس افریط سے نمٹنے میں کیسے کامیاب ہو گئے. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم جاتے ہیں ماضی میں اور ماضی میں جا کے اپنے لگے ہوئے زخموں کو کھرونچوں سے کھرونچنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر ہمارے ڈائیلاگ شروع ہو جاتے ہیں, بڑا کیوں نہیں پکڑا, چھوٹا کیوں نہیں پکڑا, چھوٹا کیوں پکڑا تو بڑا کیوں نہیں پکڑا, بڑا پکڑا تو اس کو یہ سزا, بڑی سزا کیوں نہیں دی. یہ طرز عمل جو ہے نا, یہ جو طرز فکر ہے, میرے خیال میں یہ کچھ زیادہ مناسب نہیں ہے. یہ جو بات پہ ہم کہتے ہیں نا سیکیورٹی, بھائی دہشت گردی میں آپ اس کو کیا کہیں, جو ورلڈ ٹریڈ ٹاور پہ جو حملہ ہوا تھا وہ کیا سیکیورٹی لیبس تھا, اس کو کیا کریں گے. دہشت گردی جو ہوتی ہے وہ سیکیورٹی لیبس نہیں ہوتا, وہ سیکیورٹی کی کمی نہیں ہوتی. دہشت گردی ایک مکمل طور پر الگ چیز ہے. اور جو اس طرح کی رپورٹوں کو شائع کرنے کے احکامات ہیں, اچھا آپ نے دے دی, آپ دیں, ہم نے پڑھ لی, ہم پڑھ لیں گے, ہم مزید بھی پڑھ لیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس تناظر کو نہ بھولیں کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے وہ زخم کھایا تھا. وہ سیکیورٹی لیبس ہرگز نہیں تھا, وہ دہشت گردانہ کاروائی تھی. جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں نا, یہ سیکیورٹی لیبس تھا, وہ وہاں پہ کیسے آ گیا, وہ وہاں پہ کیسے چلا گیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دنیا کی ہر چیز کے بارے میں پتا ہوگا, صرف آپ کو دو چیزوں کے بارے میں نہیں پتا, ایک سیکیورٹی اور ایک دہشت گردی. اگر ان دو چیزوں کے بارے میں آپ کو پتا ہو تو آپ بات کرتے ہوئے, اس طرح کی رپورٹیں بناتے ہوئے اور اس طرح کی رپورٹیں پبلک کرتے ہوئے کم از کم 2 دفعہ ضرور سوچیں. سر آپ کا کمنٹ رپورٹ میں دیکھیے, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اس کے اوپر جتنی بھی بات کی جائے اس درد پہ جو ہم نے سب نے قوم نے سانجھا ہمارا درد ہے,
وہ کم ہے. ہم اس پہ جتنا بھی ماتم کریں وہ کم ہے, ہم اس پہ جتنی بھی نوحے پڑھیں وہ کم ہے, اس میں تو کوئی دو بات نہیں. میں ذرا اپنا کامنٹ کرنے سے پہلے واضح کرتا چلوں ٹیلی ویژن کے پرسپیکٹو میں کہ حبیب صاحب نے جو کہا کہ ہم نے جہاں پہ کہا کہ ہم یہ رپورٹ پڑھ لیں گے اور ہم یہ عدالت کے پرسپیکٹو سے نہیں, ایز اے سوسائٹی بات کر رہے تھے کہ ہم ایز اے سوسائٹی اپنے پرانے اس طرح کے زخموں کو کھریدتے ہیں, ہم ان کے اوپر ڈیلو زیادہ کرتے ہیں. یہ ہمارا سوسائٹل ایشو ہے, اور پروفیشنلی کریں تو ٹھیک ہے. جی جی, اور اس کو کنسٹرکٹیو انداز میں کریں تو ایک اور بات ہے, بٹ جسٹ وانٹ ٹو سے کہ یہ ہمارا سوسائٹل ایشو ہے جو بھی حبیب صاحب بات کر رہے تھے. دیکھیں, ہر سانحے کے بعد, ہر بڑے سانحے کے بعد دنیا کی تاریخ میں 9/11 کے بعد بھی ایک انویسٹیگیشن رپورٹ شائع کی گئی, جس انویسٹیگیشن رپورٹ کے اندر بتایا جاتا ہے کہ ہمارے اداروں سے یہ کوتاہیاں ہوئیں, یہ چیزیں ہمارے کنٹرول سے باہر تھیں, اور جو کوتاہیاں ہمارے اداروں سے ہوئیں 9/11 کی رپورٹ کے بعد بھی ایک ہوم لینڈ سیکیورٹی کا ڈپارٹمنٹ کریٹ کیا گیا اس رپورٹ کی وجہ سے, اور اس کے اوپر ایک کنسٹرکٹیو بات ہوئی کہ ہمیں آئندہ ایسی چیزوں کے خلاف کیسے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے بطور ریاست. اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ شاید سیکیورٹی کے کوئی لیپسز ہوئے. ہر لا انفورسمنٹ ایجنسی کے کسی بھی ایونٹ کے اندر سیکیورٹی کے کچھ لیپسز ہوتے ہیں. یہاں پہ کیپٹن مبین کی شہادت ہو گئی لاہور میں, سیکیورٹی کے لیپسز اس کو کہا جا سکتا ہے کیوں وہ اتنے قریب کھڑے ہوئے تھے کراؤڈ سے. ہر قسم کی باتیں کی جا سکتی ہیں نا, تو دوسری طرف کی بھی باتیں ہیں کہ ان کی ڈیوٹی تھی, ان کی رسپانسبلٹی تھی, ہر قسم کی باتیں کی جا سکتی ہیں. ایشو اس رپورٹ کے پبلک ہونے کا پرانے زخم کھرودنا نہیں ہے. ایشو اس رپورٹ کے پبلک ہونے کی دو باتیں ہیں. ایک کہ کیا اس رپورٹ میں کوئی ایسی چیز نشاندہی کی گئی ہے جس کو ہم نے پہلے امپروو نہیں کیا تھا اور اب پڑھ کے امپروو کر لیں. ہسٹری یہ کہتی ہے, تاریخ ہماری یہ کہتی ہے, ہمارا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ جو چیزیں اس رپورٹ میں اور ان جیسی سیکیورٹی ریلیٹڈ رپورٹس میں, بائی دی وے یہ اکیلی نہیں, اس کے علاوہ بھی ہماری سیکیورٹی کی بیسس کے اوپر کچھ رپورٹس آ چکی ہیں. قاضی فائزی صاحب نے ایک بلوچستان کے اندر جب وکیلوں پہ دھماکہ ہو گیا تھا تو اس کی رپورٹ لکھی تھی, کوئٹہ کی رپورٹ لکھی گئی, دیگر چیزوں پہ رپورٹس لکھی گئی ہیں. 2014 کے بعد سے اللہ کا شکر ہے ہماری ریاستی اداروں کی پرفارمنس کی وجہ سے, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی وجہ سے, پولیس کی وجہ سے, فوج کی وجہ سے, رینجرز کی وجہ سے 2013-14 میں جو سیکیورٹی کے حالات تھے علمدار روڈ کوئٹہ کے اندر, کراچی کی سڑکوں کے اوپر, اے پی ایس پشاور 2013-14 ڈسمبر کے اندر یہ ہوا, اس کے بعد سے اب تک پاکستان اس مقام سے نکل چکا ہے. تو ایکسپیرینس ہماری جسٹ دا میئر فیکٹ کہ یہاں پہ ٹیررزم, جس طرح حبیب صاحب نے کہا کہ ہم اس جنگ کو جیت چکے ہیں یا کافی حد تک جیت چکے ہیں, اس کے کچھ چھوٹے موٹے عناصر رہتے ہوں تو اس کے خلاف جنگ جاری ہے. ہمارا ایکسپیرینس یہ بتاتا ہے کہ رپورٹ کے اندر جو بھی نشاندہیاں کی گئی ہیں ان کا ہم نے کوئی نہ کوئی توڑ پچھلے 4-5-6 سال میں ڈھونڈ لیا ہے, جس وجہ سے اس طرح کے ایونٹس اللہ کا شکر ہے کہ واپس نہیں ہوئے. نہ کوئٹہ واپس 2013 کی سچویشن پہ گیا, نہ کراچی میں ملیر واپس عزیر بلوچ والی سچویشن میں گیا, اور اللہ کا شکر ہے نہ ہی اس طرح کے قریب بھی کوئی بات ہو سکتی. دیکھو, ایک تو یہ ہے کہ میرا اس معاملے میں بالکل ایک سوچا سمجھا نقطہ نظر ہے, وہ یہ ہے کہ ہم جو ہر سانحے کی رپورٹ پر کرتے ہیں نا, یہ ہمارے ہاں پچھلے کچھ عرصے سے بڑا رواج چلا, 2010 سے افتخار چودھری صاحب کے ٹائم ہمارا بڑا رواج چلا ہوا ہے کہ آپ ایک رپورٹ پکڑتے ہیں اور اس کے اوپر آپ پھر اس واقعے کو باقی سارے کینوس سے الگ کر دیتے ہیں. ایک ہولسٹک ویو نہیں ہوتا. ہمارا یہ جو طرز عمل تھا نا, یہ رپورٹر پارٹی کا, یہ طرز عمل تھا جنرل پرویز مشرف کے دور میں. جنرل پرویز جب ہم وار ان ٹیرر میں داخل ہو رہے تھے تو جنرل پرویز مشرف کی حکومت کیا کرتی تھی کہ ہر انسیڈنٹ کو الگ واقعہ بنا کے پیش کیا کرتی تھی. اچھا. اور اس وقت جو پولیٹیکل لوگ تھے, اس وقت جو انڈرسٹینڈ کرنے والے لوگ تھے, وہ کہتے تھے کہ یہ الگ الگ واقعات نہیں ہیں, یہ جڑے ہوئے واقعات ہیں, ان کا ایک ہولسٹک ویو لیں اور اس کے بعد ایک ایسی اسٹریٹجی جو کلیت میں ہو نہ کہ اجزاء میں ہو, اس کو اختیار کریں. اچھا, اس وقت کیا ہوتا تھا؟ اس وقت بھی ماشاءاللہ پھر عقل مند تو ہمارے بہت سارے ہیں نا, نالائق بہت سارے اکٹھے ہوئے پڑے, اس زمانے میں بھی بہت تھے, شاید کچھ زیادہ ہی ہوں گے. اچھا, ان نالائقوں نے کیا کہا, کوٹیں گزری ہیں. میں نے کراچی میں بنتی ہوئی جے آئی ٹی کے تھبے بھی دیکھے, بلکہ میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ بتاؤں کہ ایک دفعہ جے آئی ٹی کا ریکارڈ ضائع ہو گیا, وہاں پہ جو جے آئی ٹیز کے ڈبے کے ڈبے بھرے ہوئے نا. اچھا, ویلے بیٹھے رپورٹر پارٹی کرتے جاؤ, تو جب وہ ڈبے بھرتے تھے نا تو وہ ڈبے کسی وجہ سے ضائع ہو گئے.
اب وہ واقعہ بھی مجھے پتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ ڈبے جو تھے نا انہوں نے رپورٹروں سے اکٹھے کیے، ان کے پاس بھی وہ ساری JITs موجود تھی۔ اب حالت یہ ہے کہ آپ ایک ہولسٹک ویو جب ہم نے اختیار کیا، الحمدللہ ہم نے وہ جنگ جیت لی۔ اب بھی جو سیکیورٹی ہے اس کو ایک ہولسٹک ویو میں دیکھنا چاہیے، اس طرح رپورٹوں میں بیک اینڈ پہ جا کے نہیں دیکھنا، فیوچر کو دیکھنا۔ ٹھیک ہے، ابھی بریک کا وقت آ گیا، بریک کے بعد مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد حکومت نے 94 ادویات کی قیمتوں میں 9% سے 262% تک اضافہ کر دیا ہے، اور اس حوالے سے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے امور صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ چونکہ یہ اضافہ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ یہ ادویات جو ہے وہ مارکیٹ میں دستیاب نہیں تھی، اب ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا تو آسانی سے دستیاب ہوں گی۔ اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے۔ حبیب صاحب، حکومت کے اس منطق کو ہم مان لیں کہ دستیابی نہیں تھی، اب دستیاب ہوں گی چونکہ قیمتوں میں بالکل ماننا چاہیے۔ دیکھیں، ایک تو یہ بات ہے کہ ہم نے پاکستان کی جو ادویات کی پالیسی ہے نا، اس کو ہمیں ری ویمپ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں وقتاً فوقتاً اس کو ریویو کرتا رہنا چاہیے۔ ہم نے اپنی اسی وجہ سے ہم نے چونکہ اس کو پولیٹیکل مسئلہ بنا دیا ہوا ہے، اب ہم اس کے بنیاد کے اوپر کچھ بیانات آئیں گے بھی، دیکھیں جی کتنی ظالم حکومت ہے، 294 ادویات جو ہیں ان کی قیمتیں بڑھا دی، لیکن آپ نے پریکٹیکلی یہ دیکھنا ہے کہ کیا دوائی موجود بھی ہے بازار میں کہ نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ پاکستان کے اپنے کارخانے جو ہیں وہ اس لیے دوائیاں نہیں بنا رہے کہ یہاں پہ جو پرائسز ہیں وہ اتنی ان ریئلسٹک پرائسز تھیں کہ ان کے اوپر ادویہ سازی ممکن ہی نہیں تھی، تو لہٰذا آپ قیمتی زر مبادلہ خرچ کر رہے ہیں اور امپورٹ کر رہے ہیں، جو امپورٹ کر سکتا ہے وہ کروا لے، اور ورنہ جو ہے وہ دوائی نہیں ہے۔ دیکھیے، آپ کو پاکستان کی انڈسٹری کی صورتحال کو اور ضروریات کو سمجھنا چاہیے، تو لہٰذا ادویات کی قیمت بڑھانے میں اتنی پریشانی نہیں ہے، اگرچہ اس سے تکلیف ہوگی لیکن آپ کے ملک کو مجموعی طور پر اس کا فائدہ ہوگا۔ دوائیاں بنانے والے اداروں کا آپ کے ملک کی پرائسز میکنزم کے اوپر کانفیڈنس بڑھے گا۔ دوسری بات ہماری یہ ہے، جو عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کو کرنی چاہیے، فیصل صاحب اب وہاں پہ موجود ہیں، انہیں اس بات کا اچھی طرح پتہ ہے کہ پاکستان کے کن کن سرکاری ہسپتالوں کے اوپر فائز افسران نے مختلف ادویہ ساز اداروں کے ساتھ کنیکشن قائم کر رکھے ہیں۔ انہیں اس بات کا اچھی طرح علم ہے کہ پاکستان کے ہسپتالوں میں دوائیاں خریدنے کا کیا میکنزم ہے اور اس میں کون کون کیسے کیسے پیسے بناتا ہے۔ انہیں یہ بھی اچھی طرح علم ہے میں جب آپ اپنی دوائی رجسٹر کرانا چاہتے ہیں تو کس کس فائل کو کہاں کہاں پر پہیے لگانے پڑتے ہیں۔ بصورت دیگر آپ نے اگر وہ دوائی رجسٹر کروائی، ٹھیک ہے، تو اس کا فارمولا پہلے آپ کے کاروباری حریف کو ملے گا، پہلے اسے اپروول ملے گا اور پھر آپ کو اپروول ملے گا، صحیح، تو لہٰذا آپ کو کاروباری نقصان بھی پہنچایا جائے گا۔ تو جو معاملہ سیدھا کرنے کا ہے، دوائیوں کی قیمتوں کو آٹومیٹکلی بڑھنے دیں جیسے سیٹل ہوتی ہے قانون کے مطابق، لیکن اس نظام کو ٹھیک کریں، تو تب ہمیں فیصل سلطان کے وہاں بیٹھنے کا فائدہ ہے، تب ہمیں عمران خان کی تبدیلی پہ کم از کم دوائیوں کی حد تک یقین آئے گا۔ آپ کی نظر میں 262% تک جو اضافہ کیا گیا دوائیوں کی قیمتوں میں، یہ درست ہے؟ ساتھ ہی ساتھ تیل، گھی، کوکنگ آئل، بچوں کا ڈبے والا دودھ، شیمپو، ہر چیز مہنگی کر دی گئی ہے۔ یہ زیادتی آپ دیکھیں، آپ ادویات کی بات کر رہی ہیں، ادویات ایک الگ ایشو ہے، باقی جو مہنگائی ہے وہ دوسرا ایشو۔ میں پوچھ رہی ہوں ساتھ سے کہ ایک طرف وہ اور دوسری طرف جو یہ اضافہ کیا گیا، کیا یہ بھی درست ہے؟ دیکھیے، اس کے اندر ہمیں ایک پرنسپل طے کر لینا چاہیے۔ پرنسپل یہ ہے کہ لیٹ سے کہ آپ کوئی بھی چیز بناتے ہیں، لیٹ سے دوائی سے شروع کرتے ہیں، بٹ میرا جو پرنسپل ہوگا وہی بچوں کے دودھ اور گھی اور باقی چیزوں کے اوپر بھی میں چاہوں گا کہ آپ اپلائی کریں۔ لیٹ سے کہ میں کارخانہ ہوں، میرے پاس ایک کارخانہ ہے جو کہ دوائیاں بناتا ہے، اگر میری دوائی بنانے کی قیمت 10 روپے ہے تو میں حکومت کے قانون کے مطابق اس کو 10% کے مارجن 11 روپے پہ بیچ رہا ہوں۔ 10 روپے میری کاسٹ ہے، 11 روپے کی میں دوائی بیچ رہا ہوں۔ اگر کیونکہ ساری دنیا کے اندر جس قیمت پہ آپ کو 10 سال پہلے گاڑی کوئی ملتی تھی، اس قیمت پہ آپ کو آج گاڑی نہیں ملتی، بلکہ اوریجنل فیکٹری والا ہی اتنی قیمت پہ نہیں بنا کے دیتا۔ اگر آپ کی دوائی بنانے کی قیمت پڑ گئی ہے، اس دوائی میں جو انگریڈینٹس جاتے ہیں، اگر اس کی قیمت پڑ گئی ہے، لیبر فورس کی قیمت پڑ گئی ہے، دیگر چیزوں کی، بجلی کی قیمت پڑ گئی ہے، اگر آپ کی دوائی جو پہلے 10 روپے کی بنا کے آپ 11 روپے کی بیچتے تھے، اب اگر 20 روپے کی بن رہی ہے اور آپ 22 روپے کی بیچ رہے ہیں،
تو اس کے اندر کوئی غیر قانونی بات نہیں. صحیح ہو گیا. مسئلہ تب اور وہاں پہ اور اسی طرح دیگر چیزیں بھی, اگر آپ کا گھی پروڈیوس کرنے کی قیمت بڑھ گئی ہے جس طرح ساری دنیا میں قیمتیں بڑھتی ہیں, تو اور آپ کی ایز اے ریزلٹ آپ اپنا مارجن بھی اسی طرح سے, آپ اپنی سیل پرائس بھی اسی طرح سے ایڈجسٹ کر رہے ہیں, ڈالر ویلیو میں چینج آئی ہے. اور دوائیوں کے بارے میں تھوڑی سی خاص طور پہ اس لیے بات, کیونکہ ان کے جو ایکچوئل پروڈکٹس دوائیوں میں جاتے ہیں وہ ہم بہت سے امپورٹ کرتے ہیں, تو اس میں کوئی غلط بات نہیں. مسئلہ تب ہے جب دوائی 10 روپے کی بن رہی ہو, اس کو بیچنے کی قیمت 200 روپے کی جا رہی ہو, اور کہا جا رہا ہو کہ 200 روپے کی نہیں بیچنے دو گے تو میں دوں گا ہی نہیں. ان لوگوں کو پکڑیں, ریگولر پرائس انکریز کا مسئلہ نہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے, کل آپ سے ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.